آپ دیکھ رہے ہیں S4U اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. فضل نشین خواتین اسلام اور اسٹیج علماء صدر احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه. صدق الله المولى العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض معروف قبل حضور رحمت عالم والجسم محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم. حقیقی درود پیش کریں آپ پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صادقہ صالحہ صائبہ صابرہ، صادقہ صالحہ صائبہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ. حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا ہے صادقہ صالحہ صائبہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ زاہدہ سیدہ زاہدہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جامع احمد کی راحت دلا. کسی شاعر نے کہا ہے آغوش مصطفیٰ میں ہے کھیلا حسین. آغوش مصطفیٰ میں ہے کھیلا حسین نے، نانا کی ہے زبان کو چوسا حسین. آغوش مصطفیٰ میں ہے کھیلا حسین نے، نانا کی ہے زبان کو چوسا حسین نے، اور کشتے وفا کو سوکھتے دیکھا حسین. کشتے وفا کو سوکھتے دیکھا حسین نے، خون وفا سے اس کو سینچا حسین. اور شاید نے کہا ہے راہ خدا نے ان کو بھی قربان کر دیا. راہ خدا نے ان کو بھی قربان کر دیا، جن کو کہ اپنی گود میں پالا حسین نے. جن کو کہ اپنی گود میں پالا حسین نے. آغوش مصطفیٰ میں ہے کھیلا حسین نے، نانا کی ہے زبان کو چوسا حسین نے. جھوم کر روز پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعزاز محترم، کل ہمارا حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ دیر تک سنے سنائے. آج انہیں کی زندگی اور حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت امام حسن
वाक़यात इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। गुजारिश ये है कि हमारी माया और जो बच्चियां तशरीफ लाई हुई है वो शोर न करें, छोटे बच्चे साथ में हो तो वो उन्हें खामोश बैठाएं और आपकी जिम्मेदारी ये है कि खुद बेदार रहे, मुझे बेदार रखें। खुद बेदार रहने का ये मतलब है कि जो मैं कहूँ उसे ध्यान से सुने, और मुझे बेदार रहने का मतलब ये है कि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, दिमाग हाजिर रहे। और तकरीर के दौरान जहाँ भी आपको लगे कि ये सब बातें हमें अपनी जिंदगी में जरूरी है अमल करना, तो ये नियत कर लें कि हम इन बातों पर अमल करेंगे। नियत करने का भी अल्लाह ताला सवाब अता है। आमीन। फिर दुआ पाक करेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली की बहादुरी आपने कल समाप्त फरमाई। आज एक बहादुरी का वाक़या जो बड़ा मशहूर है, लेकिन उसके पीछे कुछ फलसफा है। जंग खैबर, ये खैबर एक इलाका है जो मदीना शरीफ से 150 किलोमीटर दूरी पर है, और यहूदियों का एक बहुत बड़ा इलाका था जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक झंडा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसको फतह नहीं कर पाए। फिर एक दिन हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसका झंडा दिया, वो भी नहीं फतह कर पाए। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ की रुदात समाप्त फरमाई तो इरशाद फरमाया कि कल आने वाली सुबह जो होगी मैं ये झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके जरिए से खैबर का किला फतह होता है। तमाम सहाबा किराम के दिल में ये ख्वाहिश रही कि अब तक तो हुजूर अता फरमा रहे थे, लेकिन कल जिसे ये झंडा दिया जाएगा वो वही कामयाब भी होगा। लिहाजा अब हर सहाबी के दिल में ये तमन्ना आने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दे, हुजूर हमें दे दे, हुजूर हमें दे दे। रिवायत में आता है कि उस रात जितने सहाबाए किराम ने उस मुद्दे को सुना था, उस खुशखबरी को सुना था, तमाम सहाबा बेकरार है, नाम पर करवटे बने। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जाओ ठीक हो जाओगे, जबकि ये कहने से भी आप ठीक हो सकती थी, ये कहने से भी आप ठीक हो सकती थी। जब हुजूर ये फरमाते तो अली जाओ तुम दुआएं करो आप ठीक हो जाएगी, नहीं, बल्कि आका ने अपने थूक शरीफ को, अपने लुआबे देहन को उनकी आंख में लगा के इरशाद फरमा दिया और ये बता दिया, ऐ लोगों जिन चीजों को तुम लोग मुतबर्रक नहीं समझते हो, देखो अपने माथे की आंखों से अल्लाह ने मेरे जिस्म के हर एक उज़्व को मुतबर्रक बनाया है। यहाँ तक कि थूक जिसे तुम देखना पसंद नहीं करते हो, मेरी थूक वो थूक है, अगर मैं तुमसे आंख पे रख दूं तो आपकी माया होगा। सुभान अल्लाह। ये अकीदत है, दर्स से अकीदत है। ये भी हो सकता था कि तन्हाई में जाके लगा देते, लेकिन तन्हाई में नहीं। रिवायत में आया है कि सरकार ने थूक को लगा दिया। इसलिए पता चलता है कि बुजुर्गान दीन के थूक भी बड़े काम, बुजुर्गान दीन के छूने भी बड़े काम के होते हैं, बुजुर्गान दीन का छोड़ा हुआ पानी भी बड़ा काम का होता है। ये अकीदत कहीं मन घड़त वाक़यात के हिस्से नहीं है, बल्कि ये अकीदत की असास, इसकी बुनियाद, इसका सोर्स ऑफ इनकम ये अहादीस से मुस्तफा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आँख ठीक हो गई। लोगों ने पूछा, अली बताओ तुम्हारी आँख का क्या हाल है? हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, मेरी आँख ऐसी है जैसे कि कभी वो बीमार हुई ही नहीं। और तो से बोलिए ना सुभान अल्लाह, इसके बारे में बोलिए ना सुभान अल्लाह।
دن جنگ ہو چکی ہے، حضرت علی نے حضرت علی کو حضور نے علم تھما دیا، حضرت علی گئے، جانے کے بعد چونکہ حضرت علی حضور کے غلاموں میں سے ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، حضور ہی کی کھاتے تھے، حضور ہی کی پیتے تھے، تو جب وہاں کے خیبر کے یہودی نے اللہ نے انہیں پاک فرمایا، بلکہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ نفاس کا خون حضرت فاطمہ کو آیا ہی نہیں، یہ حضرت فاطمہ کا کام ہے کہ نفاس کا خون حضرت فاطمہ کو آیا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر جتنی بھی مائیں عبادت کرتی ہو، آدم سے لے کے ایرم تک اور ایرم سے لے کے صبح قیامت تک، کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی جن کو یہ مقام حاصل ہوا ہو، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی والدین ناجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے انہیں ناپاک فرمایا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی بیٹی شہزادی کونین، شہزادی مصطفیٰ رسول اکرام وقار کی پیاری بیٹی، کائنات جن کے صدقے میں بنی ان کی محبوبہ، کائنات کی ہر خوشی جس کے صدقے میں آئی، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت علی کے منتظر سے۔ یہاں پر ایک عمل ہے، پیغام حضرت علی کون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے، انہیں کے ساتھ میں رہے، نہ ان کا کوئی مکان، نہ ان کی کوئی دکان، نہ ان کی کوئی الگ سے ایسی شہرت کی کوئی چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ دلہا اور جب شادی کے لیے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے، روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باغ میں پانی دے رہے تھے، اتنے میں حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے چلے گئے۔ ارشاد فرمایا، علی ہم آئے ہیں کسی مقصد سے، کیا مقصد؟ کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے لیے تم نکاح کا پیغام دو۔ حضرت علی نے عرض کیا، دونوں جہاں کے داتا کی بیٹی سرور کونین کی بیٹی ہو، امام الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہو۔ شیخین نے کہا، اے علی آپ شرمائے نہیں، ہم دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ کتاب ہے خاندان مصطفیٰ، اس خاندان مصطفیٰ کے مصنف لکھتے ہیں کہ شیخین حضرت ابو بکر و عمر نے باصرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسول میں بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے گئے تو شرم کے بارے کچھ بول نہیں پائے، شرم کے بارے۔ سوچئے رشتے میں کتنا تفاوت ہے، ایک طرف بیٹی کا باپ کائنات عالم میں اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے، بیٹی کا جملے بدل دو تو بیٹی کا، اور ایک طرف دلہے کا یہ عالم، صرف تین چیز ہے ان کے پاس، ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک زرہ۔ ایک روایت میں چار چیز بنائی گئی، لڑکی کا باپ کائنات عالم کا سب سے بڑا انسان، امام
ہے، ایک 30 سال کی ہو گئی بچی ہے، 32 35 سال کی بچیاں گھروں میں پڑی رہتی ہیں کہ جوڑا میچ نہیں کھاتا. ہمارا انداز دیکھیے، 30 سال کی بچیاں گھروں میں پڑی ہوئی ہے، رشتے آتے ہیں تو غریب آتا ہے، نو ایکسپیکٹ. کرائے کا گھر والا آتا ہے، ریجیکٹ. خود کا بچی گیرج والا آتا ہے، لگتا ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے. موبائل کی دکان چلاتا ہے، وہ کیا پلائے گا؟ مولانا سے تو رشتہ کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب سے کیسے رشتہ کر لیں. مولانا صاحب تو لسٹ میں ہی نہیں ہے ایجوکیٹڈ کے لوگ کے ساتھ. یہ تب حقیقت ہے. یعنی مولانا کا رشتہ کسی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ بچی سے ہو جائے، یہ اس زمانے کا تصور نہیں. کیوں؟ وہ کیا پلائیں گے؟ انہیں تو 6,000 ملتا ہے. امام صاحب سے جب رشتہ نہیں تو والد صاحب کو سوال نہیں. امام صاحب سے تو رشتہ ہی نہیں تو مؤذن صاحب کو رشتہ نہیں. مگر کل شیء خلق نہ سمجھے، اللہ نے ہر چیز کو جوڑا پیدا فرمایا. یہ واقعات کو سننے کے بعد میں ہمیں یہاں چیزیں سمجھنی ہوئی کہ ہم ہر سال امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، واقعے کربلا سنتے ہیں، لیکن ہماری پرسنل لائف کے اندر چینجنگ کیا آتی ہے یہ ہمیں غور کرنا. میری مائیں اور بہنیں بھی پردے کے پیچھے سے سن رہی ہیں، ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، لڑکی کا باپ کائنات عالم میں سب سے اعلیٰ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ جس گھرانے میں فرشتے بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے، جس گھرانے میں قرآن کریم نازل ہوا، جس گھرانے میں فرشتے باادب کھڑے ہوتے ہیں، جس گھرانے کی امامت کے لیے انبیاء اقتدا کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، جس گھرانے کے طفیل کائنات وجود میں آئی، ایسے گھرانے کی بیٹی ہے اور 3 چیز کا مالک بیٹا ہے. حضرت علی بھی شرما ہے کہ کیا پتہ وہ دودھ دے دے گی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تصدیق وہ تو ہمارے اور آپ کے نمونے عمل تھے. آج تو ان کی سیرت ہمارے نمونے عمل ہے، صبح قیامت تک نمونے عمل ہے. آقا کریم سے جب حضرت علی نے شرما حضوری میں کچھ لفظ شائع کی، حضور نے فرمایا تم بہر کیا تم بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. جن کا حسب بھی سرکار جانتے، جن کا نسب بھی سرکار جانتے ہیں، جن کی کیپیسٹی بھی سرکار جانتے ہیں، جن کی ایبلٹی بھی سرکار جانتے ہیں، جن کا ایجوکیشن بھی سرکار جانتے ہیں، جن کا فائنینشیل اسٹیٹس بھی سرکار جانتے ہیں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی کماؤ پھر تم شادی کرنا، علی کماؤ گھر لینا پھر شادی کرنا، علی کماؤ دکان لینا پھر شادی کرنا، علی کماؤ تجارت کرنا پھر شادی کرنا، علی کماؤ مدینے کا مالک ہو جانا پھر شادی کرنا، علی کماؤ تم بڑے بڑے تاجروں میں شمار کیے جانا پھر شادی کرنا، علی کماؤ تم مالداروں میں شمار ہو جاؤ گے پھر شادی کرنا. نہیں، مال و دولت سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، شادی سنت ہے تو میرے پیغمبر کی سنت ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ،
شادی ایک الگ میٹر ہے، مال ایک الگ میٹر ہے، دولت ایک الگ میٹر ہے، لیکن آج لوگوں نے اس سنت، پیاری پیاری سنت کو لوگوں نے مال سے جوڑ کر کے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلنے کا کام کیا۔ اب جب تک گھر نہیں ہوگا، گریجویشن کرنے میں 20 سال، پوسٹ گریجویشن کرنے میں 2 سال، ایم فل کرنے میں 2 سال، پی ایچ ڈی کرنے میں 3 سال، 5 سال، یہ ڈگریاں لیتے 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 ڈگریوں کا اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ کمر جھک جاتی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چاچا ہے کہ دادا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ چاچا سے شادی ہو رہی ہے یا دادا سے شادی ہو رہی ہے، جبکہ عام سی بات تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب بچے بالغ ہو جائیں انہیں شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ نکاح کو اتنا آسان کیا جائے کہ زنا رسوا ہو جائے۔ آج زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح رسوا۔ آج زمانہ یہاں پہنچا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح دشوار ہو گیا ہے۔ زنا کے اتنے سارے سائنس اور ویب سائٹس آ چکے ہیں، اتنی فیسلٹیاں آ گئی ہے، گناہوں کے اتنے ذرائع آ گئے ہیں کہ آج کے زمانے میں انسان نہ چاہ کر اگر صرف اپنے آپ کو سنبھال لے، میں یہ کہتا ہوں بہت بڑا متقی ہے۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں جب کھیت میں کوئی زنا کرتا تھا تو دکھ جانے کا، نظر آنے کا، معاشرے میں لام تام ہونے کا خوف تھا۔ اس زمانے میں ہر چیز کے لیے گناہوں کے گڈھے بنے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ بے حیا لوگوں نے ایسے بے حیاؤں کو بے حیائی کے لیے، بے حیا لوگوں نے ایسے بے حیاؤں کو بے حیائی کے لیے نہ جانے کیا کیا جانے کر دیا ہے۔ حضرت علی کھڑے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کی بات کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مہر میں کیا کروں؟ مہر میں چونکہ پوری تاریخ معلوم ہے سرکار، اس کے سامنے جب بیٹا خود یہ کہہ دے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، پھر اب اس کا اعتراض، یہ سوال نہیں، مہر میں کیا دو گے؟ یا رسول اللہ میں نے وقت لیا، مہر کا انتظام کیا گیا، زرہ بیچ کر گھوڑے کو رکھ دیا گیا یا اونٹ کو رکھ دیا گیا، تلوار رکھ دی گئی جہاد کے لیے، گھوڑا رکھ دیا گیا جہاد کے لیے، اور جو زرہ تھی اس کو بیچنے کا حکم دیا گیا۔ اب اسی سے مہر کا انتظام ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تیرا رشتہ قبول کروں اس سے پہلے کہ اپنی بیٹی سے مشورہ۔ حضور اٹھے چلنے لگے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، اجازت دے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ جہاں جائیں جائیں، ایک خوشخبری سماعت فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ جبرائیل کیا خوشخبری ہے؟ کہا یا رسول اللہ عالم آسمان پر تمام فرشتوں میں جس فرشتے کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا نام راہیل ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ کی
حضرت راہیل محمد حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کے آج کی بیٹی آپ دیکھیں نا، بیٹی بھی لاجواب، آپ کا جان آپ کو جگہ مرضی ہوا ہے، آپ نے پالا ہے، آپ نے پرورش کی ہے، آپ نے کھلایا ہے، پلایا ہے، دیکھا ہے، آپ نے مجھے اتنے دنوں تک پرورش کی۔ حضرت فاطمہ کی اجازت اپنے زمانے حال سے یہ چیزیں پیغام دے رہی تھی۔ حضرت فاطمہ کی اجازت اپنے زمانے حال سے یہ پیغام دے رہی تھی، جس بات نے تمہیں پہنایا، جس بات نے تمہیں کھلایا، جس بات نے تمہیں پڑھایا، جس بات نے تمہیں پہنایا، جس بات نے تمہیں مصیبتوں سے بچایا، وہ بات تمہارے لیے بھلا برا کیسے سوچو؟ غلط کرنے کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ برے آدمی کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے یاد کیا، حضور آپ کا دل جہاں چاہے میرا نکاح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ولیمہ کا انتظام ہوا، اور ولیمہ نہایت مختصر تھا۔ ولیمہ اب دیکھیے یہاں کی چیز ہے، ولیمہ اور بارات۔ سنت کیا ہے؟ بولیے، نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے، اور بارات سنت۔ آپ کے یہاں بارات جاتے ہیں لوگ؟ جاتے ہیں کہ جاتے ہیں دولہے کے ساتھ 100-50 2,000 5,000۔ دیکھیں کلچر، میں نے بارات کی تحقیق کی کہ بارات کیا ہے، تو میں نے بارات کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ بہت پرانے زمانے میں جس قوم کے اندر جہیز دینے کا رواج تھا، جب وہ سسرال سے جہیز اور لڑکی کو لے کے آتے تھے تو زمانے کے ڈاکوں سے لوٹ لیتے تھے۔ زمانے کے ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ اب اس لٹیروں سے بچانے کے لیے، ان لٹیروں سے بچانے کے لیے، ان ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے یہ کیا کرنے لگے؟ اپنی پوری بستی کو ساتھ میں ساز و سامان کے ساتھ بارات ہوا۔ یہ ہے بارات کی تاریخ۔ اب چونکہ مذہب اسلام میں چاہے روزے اول سے نہیں ہے، تو مسلمانوں نے بارات کا تصور نہ آقا کے زمانے میں تھا، نہ ان کے بعد کے زمانے میں تھا، نہ دیگر بزرگان دین کے زمانے میں تھا۔ یہ مروجہ بارات کسی تاریخ اسلامی کا حصہ رہا ہی نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں کی یاد ہے۔ کھلانا تو اس نے ہے جس کے گھر میں نئی نیا مہمان آیا، کھلانا تو اس نے ہے جس کی نسلیں آباد ہو رہی ہو، کھلانا تو اس نے ہے جس کے گھر میں خوشیاں آئی ہو۔ لڑکی کا بات کرنا ہے، اس نے تو پالا، پرورش کی، پڑھایا، آپ کے گھر کی بہو کی عزت کی حفاظت کی، آپ کے خاندان میں ہونے والے بچوں کی ماں کی عزت کی حفاظت کی۔ نسلیں تو دولہے والے کی بڑھتی ہے، ڈاکٹر انجینئر دولہے والے کے گھر میں ہونا ہے، متقی پرہیزگار دولہے والے کے گھر میں ہونا ہے، عابد و زاہد ان کے گھر میں ہونا ہے۔
جس ماں باپ نے اپنی بچی کو کھلا پلا کے بڑا کیا آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کی نگہبانی کے لیے، آپ کے گھر کے دعا کے لیے، آپ کے گھر کی برکت کے لیے، آپ کی نسل کی حفاظت کرنے کی ایک محافظ بننے کے لیے، یہ تمام کام کرنے کا ٹیکس ہے جائز۔ بینیفٹ تو لڑکی والوں کو مل رہا ہے، مل رہا ہے؟ بولیے نہیں، پیچھے سے آج تک بولیے تو نہیں، مل رہا ہے کیا بیٹا؟ نہیں، جو کچھ فائدہ ہونا ہے اس دلہن سے ان کے سسرال والے کو ہونا ہے، تو پھر سسرال والے کو بارات کے ذریعے سے، جہیز کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، کار کے ذریعے سے، موٹر سائیکل کے ذریعے سے، ٹو ویلر کے ذریعے سے، فور ویلر کے ذریعے سے جرمانہ اور پینلٹی اور فائن کس وجہ سے لایا جا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جرمانہ کسی اچھے آدمی نے نہیں لگایا، کہ پاگلوں نے لگایا۔ اگر اچھا آدمی ہوتا وہ تو یہ کہتا کہ بابا جس نے ہمارے گھر کے لیے اتنی محنت کی ہے، بچپنے میں، جوانی میں، شباب میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، پہناؤ میں، اڑاؤ میں، چلنے میں، پھرنے میں، بچے کی حفاظت کیا ہے، اسے ٹیکس اور جرمانہ نہ لگایا جائے۔ آؤ ان کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، آؤ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آؤ انہیں تحفہ دیتے ہیں۔ بابا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھر کی بہو کی حفاظت کیا۔ انصاف تو یہ ہونا چاہیے، انصاف تو یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ انصاف نہیں ہوا۔ اور بدقسمتی سے جن ڈاکوؤں کی وجہ سے بارات کا نظام آیا اور جس قوم کی وجہ سے بارات کا نظام آیا، وہ قوم آج ایجوکیٹڈ ہو کر کے اپنے بچوں سے، اپنے معاشرے سے جہیز کو دور کر رہی ہے، اور ہماری قوم جہاں پر نہ بارات کا تصور تھا، جہاں نہ رواج تھا، جہاں نہ کھلانے کا رواج تھا، جہاں اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، وہ تمام چیزیں ہمارے مسلم معاشرے میں آ گئی ہیں، اور آج ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مسلم بچیاں اپنی جوانی کی تحریر پر اپنے گھروں میں سجد رہی ہے۔ کوئی غصہ میں کام کوئی غصہ نہیں۔ مجلس حسین میں بیٹھنے والوں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اگر آقائے کائنات اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غریب انسان سے کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح مسجد کے امام سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح معاشرے میں گیرج کا کام کرنے والے نوجوانوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ سائیکل ریپیئرنگ کرنے والے مزدوروں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگ پاور لوگ میں کام کرنے والے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاتھ چھوٹے موٹے فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ مال کسی کے دینے سے نہیں آتا، مال کا مالک خدا ہے، جس کے مقدر میں مال ہوگا کوئی روک نہیں سکتا۔ مال کا تعلق نہ علم سے ہے، مال کا تعلق نہ تقویٰ سے ہے، مال کا تعلق نہ عقل سے ہے، مال کا تعلق نہ علاقے سے ہے، مال کا تعلق نہ چالاکی سے ہے، مال کا تعلق نہ چاپلوسی سے ہے، مال کا تعلق نہ مکاری سے ہے، مال کا تعلق مقدر سے ہے۔ جس کے مقدر میں مال ہوگا وہ مال اسے مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی معیشت تقسیم کی۔ مال کا تعلق کسی سے نہیں ہے۔ اگر
आप ये कहेंगे कि पढ़ाई से हमारा का ताल्लुक, हजारों प्रोफेसर भूखे मर रहे हैं, मर रहे नहीं। आप कहेंगे भारत का ताल्लुक अकल से है, तो आप अपनी बस्ती में जायजा लीजिएगा, कितने बेवकूफ अंगूठा छाप है जिनको नाम लिखना नहीं आता, वो 2% बनाता है कि नहीं। माल का ताल्लुक चालाकी और चापलूसी और इल्म से है ही नहीं। ये खामखा लोगों ने माल को अपने इल्म से जोड़ दिया, माल को चालाकी से जोड़ लिया, माल को अपने प्रोफेशन से जोड़ लिया है। नहीं, माल का ताल्लुक इन तमाम से है ही नहीं, माल का ताल्लुक मुकद्दर से है। अगर आपके मुकद्दर में माल होगा, आपके मुकद्दर में माल होगा, तो माल आपको पहुंच जाएगा। आपकी रोजी मुकद्दर में जहां होगी, वो रोजी आपको मिलेगी। रिवायतों में आता है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे गार के पास तशरीफ लेकर के गए, जिस गार के चारों तरफ में जंगल ही जंगल था, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आवाज लगाई, गार से आवाज आई, आज आवाज बदल गई है, तो ये आवाज किसी और की आ रही थी। हज़रत फारूक आज़म ने पूछा, बताओ किसकी आवाज आ रही थी? कहा इससे पहले आवाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आ रही थी। हज़रत अली और हज़रत उमर ने पूछा, बाबा तू कौन है? कहा मैं वो शख्स हूँ जिसका ना हाथ है, जिसका ना पैर है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे इस बयाबार वादी में हज़रत अबू बकर के जरिए से रोज़ी पहुंचा दिया। और दूसरे बोलिए सुभान अल्लाह। रोज़ी मुकद्दर है। अरे हम तो तस्बीह तहरीर करते इससे रोज़ी मिलती है। नहीं बाबा, अगर इससे रोज़ी मिलती तो जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसे रोज़ी कहाँ? जो बच्चा बाप के पुष्ट में है उसकी हिफाजत कैसी हो रही है? जो नस्लों के बाद है उसकी हिफाजत कैसी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत फातिमा से हुआ, तो इसलिए हमें आज ये पैगाम लेना है कि हज़रत फातिमा का निकाह जब सरकार एक गरीब से कर सकते थे, तो हम अपनी बेटियों का रिश्ता गरीब से करवाएं। वक्त पे शादियां कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह बच्चियां करे और उसके लिए कयामत में तुम पकड़ेगा। पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं हो रहा है, और 50 लाख करेगा है, शादी आसान। 4 आदमी को लाओ, 2 गवाह, 1 वकील, 1 दुल्हा, आए निकाह करे चले जाओ। जो 5 लाख आपने खर्च करना है पुराने में, शान के लिए, दिखावे के लिए, और 5 लाख किसी गरीब को दे दो और अपनी बेटियों के लिए जहेज कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मुआशरे के लिए आसानियां पैदा कल्चर हमने खराब कर लिया। हज़रत फातिमा से निकाह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम वसीम मदारिज नबुव्वत में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने रुखसती के ताल्लुक से 3 कौल बता दिया। उसमें से एक कौल ये भी है कि हुजूर खुद हज़रत फातिमा का हाथ पकड़े और हज़रत अली के मकान में पहुंचा। बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। ये इस्लामी तरीका है। एक रिवायत में है कि 4 औरतें लेकर के गई, लेकिन ये 500 लोगों के बारातियों का झुंड, 3-4 बसों का इंतजाम, अलग अलग डिशों का इंतजाम, ये कहीं नहीं है। खिलाफ सुन्नत की। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया कि एक कमरा किराए से ले लो, किराए से लिए, और हज़रत अली और हुजूर का घर थोड़े फासले पर आपको
چند دنوں کے بعد میں پھر وہ کمرہ حضور نے اپنے قریب میں دلوایا اور اس طرح سے وہ دونوں کی زندگیاں گزرتی بسرتی. محنت مشقت کا یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ کے چمڑے نکل جاتے تھے. حضرت علی پانی اٹھاتے اٹھاتے سینے میں ان کے درد ہو جاتا تھا. ایک دن ارشاد فرمایا فاطمہ تیرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اس حال پر ہم فرمائے. بارگاہ رسول میں گئے, حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں اور اصحاب صفہ یہاں بھوکے مرے, میرے پاس جتنے غلام ہیں ان کو بیچ بیچ کر ان اصحاب صفہ کے غریبوں کے کھانے کا انتظام کروں گا, لیکن غلاموں اور باغیوں کو میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دوں. پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے, لیکن جب باقی دینے کی بات آئی انصاف کا پیمانہ بدل گیا. کہاں پر حضور کرے کیا؟ حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو, اور رات میں سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار یہ پڑھ لیا کرو. اگر یہ پڑھو گے تو دن میں جتنی تھکان ہوتی ہے یہ تمام تھکان دور ہو جائے. انصاف اپنی جگہ پر, محبت اپنی جگہ پر, محبت کی بنیاد پر انصاف میں گڑبڑی نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم کی سیرت بتاتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے متعدد بار دیکھا ہے کہ میری ماں عشاء کے بعد مصلی پر بیٹھتی اور رات بھر عبادت کرتی, اور جب عبادت ہو جاتی جو دعائیں کرتی تو کبھی انہوں نے دعا اپنے لیے نہیں مانگا, اپنے باپ کی امتیوں کے لیے مانگا, اپنے باپ کی امتیوں کی خیرخواہی کے لیے مانگا ہے, اپنے باپ کی امتیوں کے بھلائی کے لیے مانگا ہے. یہ کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن. حضرت امام حسن کون ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. زور سے بولیے نا سبحان اللہ, محبت سے بولیے نا سبحان اللہ, سے بولیے نا سبحان اللہ. جنتی جوانوں کے سردار, تو جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے نہیں, جنت میں بوڑھے ہوں گے, جنت میں سب کیا ہوں گے؟ جوان. زور سے بولیے جوان ہوں گے. اگر کوئی بوڑھا مرے گا تو بھی جوان, بچہ مرے گا تو بھی جوان. اور جوانی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 8 صفحہ نمبر 475 میں حضرت علامہ مفتی احمد یاسین رحیمی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب جنت میں سبھی جوان ہی ہوں گے تو حسنین کریمین کو جوانوں کا سردار کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایسی روایت ہے جس کو لوگ سمجھتے کم ہیں. جنت کے حضور بھی ہوں گے, زکریا بھی ہوں گے, تمام انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, خلفائے اربعہ بھی ہوں گے, خلفائے راشدین بھی ہوں گے, اصحاب بدر بھی ہوں گے, اصحاب حنین بھی ہوں گے, شہدائے کربلا بھی ہوں گے, امام مسلم بھی ہوں گے, تمام لوگ نہ ہوں گے
ان کی نانی خدیجہ بھی ہوگی، ان کی خالہ بھی ہوگی. تو حضرت حسنین کریمین کن کے سردار ہوں گے جنت میں؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 8 میں ارشاد فرماتے ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں کے، ان جنتیوں کے سردار ہوں گے جو 18 سال سے لے کر 30 سال کی عمر کے بیچ میں انتقال ہوا ہے. جو 18 سال سے 30 18 to 30 years کے بیچ میں جو بچے بچیاں جو نوجوان انتقال کریں گے اور ان کے مقدر میں جنت بھی ہو اور وہ جنت میں جائیں گے، ایسے جتنے نوجوان ہوں گے چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہو، ان تماموں کے سردار امام حسن و حسین. اور دوسرے بولے سبحان اللہ. اس میں عافیت یہ بھی ہے کہ حضور کے سردار جنت میں امام حسن نہیں ہو. انبیاء کے سردار امام حسن، اجلہ صحابہ کرام کے سردار، یہ تو ادب کے خلاف بھی ہے نا. سب کے سردار نہیں. 18 سال سے لے کر 30 سال کی عمر میں جتنے لوگ وفات پائیں گے ان سبھی کا نوجوانوں کے سردار حسین کریں گے. حضرت امام حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذات وہ ذات اور ان کی والدہ وہ ذات جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن زبردست گرمی تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گرم کے مارے کانپ رہی تھی اور ان کو چکی بھی پیسنا تھا. چکی کو انہوں نے چالو کیا اور روزے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے سو گئی. میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ حضرت فاطمہ سو رہی ہے اور چکی چل رہی ہے. اور دوسرے بولیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا علی بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے کہ تمہاری بیوی سو رہی ہے اور ان کی چکی چل رہی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میری بیوی چکی اس لیے چلا رہی تھی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے، اپنے شوہر کو راضی کرتی رہے، اپنے شوہر کی بات مانتی رہے. لیکن جب اس کی طبیعت میں اجازت نہیں تھی، اس کی نیت اچھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے طبیعت خراب ہونے کی صورت میں چکی چلانے کا انتظام دوسروں سے کرنا. معلوم یہ ہوا کہ جب بیویوں کی نیتیں اچھی ہوگی تو راستے آسان ہیں. راستے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد اپنے گھر میں آئی اور انہوں نے بہترین طریقے سے غسل فرمایا. اور غسل فرمانے کے بعد میں کہا کہ اے عورتوں یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں. کیا؟ کہا کہ جو عورتوں کا جنازہ جاتا ہے اس وقت تک یہ پردہ والا جنازے کا انتظام نہیں تھا، کھلا تھا. جیسے آج غیر قوم کے لوگ لے کے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید ویسا ہی تھا. یا جیسا بھی رہا ہو گھیراؤ نہیں تھا. دیکھیں جب طبیعت پاک ہوتی ہے نا تو پاکیزہ خیالات خود بخود آتے ہیں. جو لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جب کچھ بولتا ہے تو وہ بولی کا کہیں سورس ہوتا ہے اور اس سورس کا کہیں تھاٹ ہوتا ہے اور اس تھاٹ کا کوئی ریزن ہوتا ہے، اس ریزن کا کوئی ایکشن ہوتا ہے، اس ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. یہ تمام سورسز کے ذریعے سے گزر کر بات ظاہر ہوتی ہے. کہتے تو نہیں کہ ایسے کہہ دیا، ایسا نہیں ایسے کہہ دیا.
ایسے کوئی نہیں کرتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ سوچ رہا ہے, آج نہیں تو پہلے سوچا ہے, آج نہیں تو پہلے کہیں سوچا ہے, سمجھا ہے. اس کا سوچ ہوتا ہے. تو جب طبیعت پاک ہوتی ہے تو پاکیزہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ جو نظام ہے جنازہ لے چلنے کا مجھے یہ پسند نہیں. تو کسی نے ان کو دکھایا کہ ہم نے دوسرے ملک میں دیکھا ہے کہ ایسے 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 کر کے جنازے کو بھیج دیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے تابوت جیسا, تو حضرت فاطمہ نے بڑا اچھا طریقہ, بڑا اچھا طریقہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب میری میت ہو جائے اسی تابوت میں میرے جنازے کو جائے. انتقال کے بعد بھی پردے میں رہنے کا تصور حضرت فاطمہ نے رہی ہے. اور آج فاطمہ کی بیٹیاں کالج جانے کے وقت, آج فاطمہ کی بیٹیاں بارات جانے کے وقت, آج فاطمہ کی بیٹیاں شادی میں جاتے وقت اپنے بردوں کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیتی ہے اور مصطفیٰ کی امتی بے حیائی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے. حضرت فاطمہ پیغام دیتی ہے کہ خود بھی پردے میں رہو, اپنے بچوں کو بھی پردے میں رکھو. تفسیر خزائن الفام میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز غیر محرم سن لے. اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس قوم کے عورتوں کے پازیب کی آواز غیر محرم سن لے. اب یہاں پر پازیب کی آواز سنانا منع ہے اور ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ پورا پورا جسم میں حیا ہے. یہاں تک کہ وہ مائیں جو عام حالات میں برقع پہنتی ہے شادی میں وہ بھی برقع اتار لیتی ہے. عجب بات کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے پردہ گھومنے والی عورتوں کے بدن پر قیامت کے دن ایسے داغے ڈالے جائیں گے وہ سے برداشت. ایزان مطلب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا اور ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسنین کریمین ان کی زندگی کی ایک سے ایک انمول بات. ہمارے پاس تو وقت بہت کم ہے لیکن آج کی پوری تقریر میں ہم نے یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی شادی میں ایمانداری سے کام لیں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ کیجیے اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کا انتظام جلدی کریں گے انشاءاللہ. نیت اچھی رکھیے اور دلہا دیکھنے کے لیے بنگلہ, فلیٹ, تجارت, کاروبار, بزنس نہیں, صرف ایک چیز کیا ہو, صرف ایک چیز دیکھنی ہے. کیا دیکھنی ہے؟ دیندار لڑکا دیندار ہے, ہماری بیٹی کروڑپتی ہو, اربپتی ہو, لاکھپتی ہو, بنگلے والی ہو, فلیٹ والی ہو, کہیں کی بھی ہو, گریجویٹ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, فلاسفر ہو, ریڈیولوجسٹ ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, ریڈر ہو, اگر اس کے مقابلے میں مسلمان دیندار لڑکا مل جائے ہم اپنی بیٹی کی شادی میں تیار ہیں. یہی سنت ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید سے جملوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہ علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم پہ لاکھوں سلام, تم پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کے
تھے جگر سیدہ فاطمہ کے رکھتے جگر تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. بھائی بیٹے بھتیجے شہید ہو گئے، آپ کربل میں تنہا فقط رہ گئے. بھائی بیٹے بھتیجے شہید ہو گئے، آپ کربل میں تنہا فقط رہ گئے. پھر بھی باطل کے آگے جھکایا نہ سر، پھر بھی باطل کے آگے جھکایا نہ سر. تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. مرحبا مرحبا اے علی کے پسر، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. یا حسین بن حیدر علی مرحبا، راہ حق میں کیا تم نے سب کچھ فدا. یا حسین بن حیدر علی مرحبا، راہ حق میں کیا تم نے سب کچھ فدا. خود کو قائم رکھا صبر و ایمان پر، خود کو قائم رکھا صبر و ایمان پر. تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. مرحبا مرحبا اے علی کے پسر، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. ظالموں نے کیے ہیں ستم پر ستم، ڈگمگائے نہ پھر بھی تمہارے قدم. ظالموں نے کیے ہیں ستم پر ستم، ڈگمگائے نہ پھر بھی تمہارے قدم. آج آنے نہ دی تو نے اصلاحوں پر، آج آنے نہ دی تو نے اصلاحوں پر. تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. مرحبا مرحبا اے علی کے پسر، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کے رکھتے جگر، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم.